बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद हुकूमत वक्त ने एक और घनौना काम किया है। नैब की दरख्वास्त आई और एक हसास इमारत को सब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये माजरा असल में क्या है और नोटिफिकेशन रात की तारीकी में क्यों जारी करना पड़ा, और फिर खसूसी सेल की अंदरूनी कहानी, खान साहब को तंग करने वाले खुफिया अफसरान कौन थे, तंग किसके कहने पर किया गया और असल मकसद क्या था। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ और पाकिस्तान में आज वो कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। लोग इस्तेमाल हुए, इस्तेमाल करने वाले खुफिया हाथ कौन से थे, ये भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स बताएं कि अब तक की इतलात के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको मालूम है कि खान साहब पर फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी, और ख़बर ये आ रही है नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर को सब जेल का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। ये दरख्वास्त की गई थी नैब की जानिब से वफाकी हुकूमत को, और 3 रुकनी जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है नैब की, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी और सवालात खान साहब के सामने रखे जाएंगे। और डिप्टी डायरेक्टर है मियां उमर, जिनकी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है। और ये भी आपको बता दूं कि दोनों जो जज साहिबान हैं तोशाखाना वाले मामले के अंदर, और फिर जो दूसरे जज साहिबान हैं नैब के, उनको भी इसी इमारत में लाया जाएगा। अब बताया ही जा रहा है कि खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद उन्हें इसी इमारत के अंदर रखा जाएगा। हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार को तैनात किया गया है। पुलिस ये जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे खान साहब को रखा जाएगा, शायद एहतजाज करने वालों को अंदर जो सेफ्टी बैरियर्स हैं शायद वो ना जा सके। इसी ख्याल के तहत पुलिस लाइन के अंदर इमरान खान को जो है वो अब नज़रबंद किया जाएगा, और फिर बताया जा रहा है कि जिस्मानी रिमांड के बाद भी इसी इमारत के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो रखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में रात गए तक हालात इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। चेयरमैन इमरान खान पर ये बात मुतादिद बार कर चुके थे कि लंदन प्लान के तहत उन्हें माइनस करने और उनकी जमात को क्रश करने का मंसूबा है, लेकिन शायद उन्हें इतना मालूम नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी की आड़ में हुकूमत और उनके हैंडलर्स मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का रुख मुल्क भर के हसास इलाकों में मोड़कर मुजाहिरीन में शामिल खुफिया अनासिर एहतजाज को ये रंग देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हसास इदारे से टकराने के लिए एक बाकायदा और भरपूर किस्म की प्लानिंग की गई। क्योंकि मैं सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये देख रहा था, और ये हेडलाइंस चली हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, जिसमें जियो पेश था, जिसपे ये कहा गया कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी वो उकसाती रही लोगों को बाहर निकलने के हवाले से, गो के एहतजाज की कॉल दी जा रही थी। किसी ने ये नहीं कहा कि जाकर आप जो है फौजी तनसीबात पर या हसास इमारतों के ऊपर हमला करें। अब ये हुआ मामला क्या है और ये किस तरह एक मंसूबे का हिस्सा था जिसके तहत अब इमरान खान और उनके साथियों पर संगीन नौयत के मुकदमात बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम करार देने की फिजा जो है वो बनाई जा रही है। जो सबसे नोटेबल चीज़ थी, बगैर किसी जज्बात के अंदर आए हुए आपने मेरी बात सुननी है और इस पर गौर करना है। अगर हम गलत होंगे तो वो भी आप बताएं, लेकिन इसको सुने, बहुत ज़रूरी है ये बात। जब कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दाखिल हुए और एक खातून थी जो सबसे आगे आगे चल रही थी, वो विजुअल्स भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ये सब कुछ हुआ, किसी ने रोका नहीं, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। वो एक सिपाही जो था वो खड़ा था, और फिर कुछ गाड़ियां हैं वो भी हमने देखी कि 3 गाड़ियों के ऊपर पथराव भी बाकायदा किया गया। ये हुआ क्या है? GHQ जो इंतहाई हसास बिल्डिंग है वहाँ पर भी लोग पहुँचे हैं, उन्होंने अपना एहतजाज जो है, जो रास्ता इस्तेमाल किया वो भी आपके सामने है। यानी इन तमाम इमारतों के ऊपर कोई मौजूद ही नहीं था। यही जो मामलात हैं हमने पेशावर के अंदर देखे, यही मामलात कोयटा में देखने को मिले। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है और प्लान ये किया गया कि खान साहब पाकिस्तान के अंदर इदारों के हवाले से तो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए और वो तमाम अनासिर जो एक्टिव किए जा सकते हैं उनको एक्टिव किया जाए, और फिर हम इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इन हालात में, मुल्क की डूबती हुई मैशत में, एक नाजायज़ गिरफ्तारी के इब्तदाई चंद घंटों में ये इसके आफ्टर शॉक्स हैं, और पाकिस्तान की जो सियासत है ना, एक फॉल्ट लाइन का मंजर पेश कर रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है जी वो गिर गई है और अरबों रुपए डूब गए हैं,
اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہوا ہے۔ اب ملک میں امن و امان کی صورتحال اس سطح پر پہنچا دی گئی ہے کہ عمران خان کو طویل عرصہ ریمانڈ میں رکھنے کا ایک منصوبہ بنا لیا گیا ہے، ایک کیس سے دوسرے کیس میں، دوسرے کیس سے تیسرے کیس میں، اور پھر یہ کیسوں کی ایک ٹریل چلے گی جس میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ حساس اداروں سے ٹکراؤ پیدا کرا کر عمران خان کے ساتھیوں کو بھی دفاعی پوزیشن میں لایا جا رہا ہے، اور میں خبریں سن رہا تھا کہ لوگوں نے بیانات نہیں دیے، چھپ کر وہ بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر سیکنڈ ٹیئر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس تحریک کو کیسے چلایا جائے گا۔ اب یہ گریٹر پلان کیا ہے؟ لندن پلان کے بعد گریٹر پلان، یہ کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق گرفتاری کے پہلے روز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نام نہاد گروپ لیڈرز نے احتجاج کی غلط سمت جو ہے فراہم کی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یاسمین راشد صاحبہ جو اپنی گاڑی پر موجود تھی، اور کسی نے انہیں آواز، یہ خاتون کی آواز ہے، میں انہیں نہیں جانتا، لیکن وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کور کمانڈر کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ آج پاکستان کے اندر نا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف نے یہ سب کچھ کر دیا، شہباز شریف نے کر دیا، رانا ثناء اللہ۔ آج پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ اور یہ جو کینوس ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف فوج کا نام لیا جا رہا تھا، اور اس کا نقصان پاکستان کو کیسے ہوا بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں، ویژولز جو چل رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا پر ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو پولیس تھی اس نے سب کچھ کیا، شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا، نواز شریف جو لندن سے بیٹھ کر یہ تمام پلان تیار کر رہا ہے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کسی نے یہ نام نہیں لیا، کسی نے آصف علی زرداری کا نام نہیں لیا، کسی نے بلاول بھٹو کا نام نہیں لیا۔ سب کے زبان کے اوپر ایک ہی نام تھا کہ پاکستان کے فورسز کی طرف سے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ اتنی گھنونی سازش ہو رہی ہے، تحفظات ضرور ہیں، خان صاحب کے تحفظات ہیں، انہیں ایڈریس ہونا چاہیے، جس کے اوپر وہ ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں، نامزد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری سے افواج پاکستان کا قطعاً تعلق نہیں ہے۔ حکومتی ذرائع سے یہ خبر جو ہے نا وہ لگوائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان عسکری اداروں کے بیان بازی سمیت دیگر کیسز میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، جہاں ہائی کورٹ میں رینجرز کی بھاری نفری نے عمران خان کو حراست میں لیا۔ سیاسی رہنما کی گرفتاری سے افواج پاکستان کا تعلق نہیں ہے، سیاسی رہنما کو نیب سے قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت ہی اچھا ہوتا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب آپ کو سپریم کورٹ پاکستان بلاتی ہے، بند کمرے میں آپ جا کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، آپ انکار کر دیتے، آپ کہتے کہ جو اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے، اور ان حالات میں رانا ثناء اللہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو نا کہ رینجرز کی مدد ہمیں چاہیے، رینجرز کو بلائیں اور رینجرز جو یہ سب کچھ کام کرے گی، آپ انکار کرتے، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا۔ گو کہ میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریپ تھا بہت سارے لوگوں کے لیے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ آپ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں یہ ہوا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو گرفتار کیا، پیراملٹری کا لفظ باقاعدہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ کو اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر دنیا جو ہے نا وہ کسی کو نہیں جانتی، کسی لیڈر کو نہیں جانتی سوائے عمران خان کے، کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم ہے ہمارا کون ہے۔ آپ کسی لندن سے کسی سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہاں وہ ایک تھا جو کرپشن کے الزام میں پاناما میں جس کا نام آیا تھا، لیکن لوگ عمران خان کو جانتے ہیں۔ تو اس مقبولیت کو، جس غلط بندے کو آپ نے ہاتھ ڈالا، اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ وعدے آپ نے کیے، پورے کیے، لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے۔ حالات ایسے ہو آگے ویورز کہ جو ویژولز میں نے لاہور کے دیکھے نا، چونکہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے، کینٹ میں ساری عمر رہا، راحت بیکری کے پاس ایک خاتون جو ہے نا وہ پولیس کی طرف جاتی ہے۔ اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس سے جو ایئرپورٹ کی سڑک ہے فورٹریس کی طرف جائیں تو وہ جو چوک ہے وہ راحت بیکری چوک کہلاتا ہے، تو وہ جا کر اپنا دوپٹہ جو ہے وہ پولیس والوں کی طرف پھینکتی ہے، اور جب اس نے دوپٹہ پھینکا تو وہ پولیس والے، اس کو شرم ہی نہیں آئی، وہ تھا کون؟ وہ کیا ان کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی بالوں سے اسے کھینچنا شروع کر دیا؟ آپ اسے کھینچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ اگر آپ لندن کے احتجاج کو دیکھیں نا، یہاں بھی لوگ جو ہے اپنے آپ کو سڑک کے ساتھ جو ہے نا وہ گلو کر دیتے ہیں، بلڈنگز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی مثال کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھی کہ ایک عورت کے بالوں سے اسے کھینچ کر آپ نے گاڑی میں ڈالا، اور پھر لوگوں نے تو غم و غصے کا اظہار کرنا تھا۔ اس طرف جو لوگ سڑک کراس کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ بھی چیخنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ویژولز پاکستان کے ہیں۔ پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگ گھسے، میں تو حیران تھا
کہ کس طرح یہ موقع دے دیا گیا. یعنی وہ جو سڑک ہے، میں نے ساری عمر اس سڑک سے میرا گزر ہوا، وہاں پر کوئی رکشے والا چلا جاتا تھا نا غلطی سے، کیونکہ وہ سڑک ایسی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شارع عام ہے یا شارع خاص ہے یا کیا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ لوگ اکثر غلطی کرتے تھے تو فوجی روک کر جو ہے اس کے رکشے والے کو جو ہے باقاعدہ تنبیہ بھی کی جاتی اور اس کو بعض دفعہ جو ہے وہ دھکے بھی دیے جاتے. یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. لیکن آج اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو کے جو کچھ ہوا، یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. یہ پاکستان کی فوج کو اگر آپ کمزور کریں گے، آپ کہہ دیتے کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاتے. آپ نے خود جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، وہ کیا پاکستان کی بات سوچیں گے؟ ایک آپ کی ایک لاسٹ جو سالمیت کا معاملہ ہے پاکستان کا، آپ اس کی سرحد پر کھڑے ہیں، آپ نے رینجرز کو استعمال کیا اور رینجرز نے بھی کمال کیا کہ عمران خان کو کالر سے کھینچ رہے ہیں. خدا کے لیے ایسا مت کریں. اب اس میں یہ بھی چیک کیسے ہوگا، وقت آئے گا تو شاید چیک ہو سکے کہ ان میں رینجرز کے کتنے لوگ تھے، اس میں گلو بٹ کتنے تھے، اس میں کسی کے کہنے کے اوپر حساس ادارے کے لوگ جو ہیں یونیفارم پہن کر کیسے داخل ہوئے. یعنی کالر سے کھینچنا اور گھسیٹنا، ٹانگوں پر مارنا. اور میرے ایک سورس نے مجھے یہاں تک بتایا کہ خان صاحب کے نا زخم آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ابھی صاحب کو بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے گرفتاری کی مذمت تک وہ اپنے آپ کو محدود رکھا اور پارٹی کے کارکنوں کو لائے عمل دینے سے گریز کرتے رہے. پھر انہوں نے ایک لائے عمل دیا ہے ہومیوپیتھک سا کہ ہم اکٹھے ہوں گے، یہ ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ تمام لوگ بلیو ایریا میں داخل ہو جاتے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی انہیں موبلائز کیا جاتا، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور تھی اور لوگ جو ہیں وہ جا کر حملے کر رہے ہیں ایسی بلڈنگز کے اوپر جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ اگر نکالنا تھا تو حکومت وقت پر پریشر ڈالا جاتا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو سیاست میں تو نظر آئیں گے. خان صاحب کی جو سیاست ہے، منزل کے قریب آتے ہیں تو انہیں منزل سے دور کر دیا جاتا ہے. ایسے کرداروں کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پرویز الہی صاحب جن کا پارٹی کا جو ایک مرکزی صدر جنہیں بننے کا بہت شوق تھا، ISPR کے ایک پریس ریلیز کے بعد نہ وہ ڈھیر ہو گئے اور دلیل کے ساتھ کپتان کی وکالت کرنے کی بجائے کپتان کے بیانی کی نفی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے. اور گرفتاری کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے مذمت تو کر دی، لیکن پارٹی کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر سنبھالنے کے بجائے لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر وہ چھپے ہوئے نظر آئے. تیسرے بڑے لیڈر جو ہیں فواد چودھری صاحب ہیں اور وہ بھی ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلے اور ضمانت کا معاملہ تھا اور وہ کوشش کرتے رہے کہ انہیں جو گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی ایسے آرڈر مل جائیں. ایسی صورتحال میں اسد عمر اور حماد اظہر بھی جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے اور ان کے بھی بیانات آپ کو ملے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ویورز کہ اعجاز چودھری صاحب اور جمشید چیمہ جیسی تھرڈ کیٹیگری کی قیادت کارکنوں کو کینٹ کے علاقوں میں لے کر پھرتے رہے، لیکن وہ اس خفیہ منصوبے سے لا علم تھے جس کے وہ اعلی کار بنے ہوئے تھے. یہ جو جمشید چیمہ صاحب ہیں، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا. بہت ہی زیادہ ایمبیشیس تھے پہلے دن سے ہی. ارشد انصاری لاہور کا پریس کلب کا صدر ہے اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو بلایا جاتا تھا اور بہت سارے صحافی جا کر ان کی سنتے تھے اور کچھ سناتے بھی تھے. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بھئی ہمیں خبروں میں کیسے رہنا ہے. تو پھر ارشد انصاری جیسے جو جرنلسٹ ہیں، جو پریس کلب ہے جن کا ہولڈ تھا، جو یونین کو چلاتے تھے، تو جا کر بتاتے تھے کہ جناب آپ نے کرنا کیا ہے. یعنی ہی از اے ایمبیشیس گائے اور ایسے لوگوں سے آپ کس قسم کی توقع جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ سارا وہ لندن پلان کا حصہ تھا جس کے تحت عمران خان کے ایک افسر کے خلاف بیان کو جواز بنا کر کھیلا گیا. عمران خان کو براہ راست اس بیان پر گرفتار کرنے کے بجائے نیب کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا، مگر ذہنی طور پر انہیں افسر کے خلاف بیان دینے کا جو ہے وہ سبق پڑھانے کی کوشش کی گئی اور یہی مقصد تھا. اب سوال یہ ہے ویورز کہ ہوگا کیا؟ جہاں کپتان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان سے زیادہ جرأت مند لیڈر کوئی نہیں ہے، وہاں عمران خان کی سیکنڈ قیادت کی حکمت عملی کا لیول بھی آج جو ہے وہ پاکستان میں مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا. اب عمران خان کو پہلے ریمانڈ پر کم از کم 3 سے 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 14 دن کے ریمانڈ پر نیب کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے گا. انہیں ذہنی اذیت دی جائے گی. اس کے بعد حکومت کے پلان کے مطابق انہیں حساس ادارے کے افسر کے خلاف بیان دینے پر مقدمے میں پھنسا دیا جائے گا. ملک بھر میں مظاہروں اور نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرا کر نئے مقدمات جو ہیں ان کے خلاف درج کیے جائیں گے اور یوں نئی اور پرانی جو FIRs ہیں ان کی ایک سیریز
آپ کو نظر آئے گی پاکستان میں، جس میں انہیں وقفے وقفے سے کم از کم 3 ماہ تک حراست میں رکھ کر ان کی جماعت کو کمزور اور جو ہے وہ کرش کر دیا جائے گا۔ ذرائع ابراجی بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو بیانیہ تبدیل کرنے کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، رابطہ کیا جائے گا۔ پھر سوال یہ کیا جائے گا کہ پارٹی چھوڑنی ہے یا جیل میں جانا ہے۔ یہی وہ پرانا طریقہ کار ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے استعمال کرتی رہی۔ کچھ لوگوں کو توڑا جائے گا۔ وہ تنویر الیاس صاحب سینٹورس کے جو مالک ہیں، کبھی آپ کو ان کی کرپشن کے قصے سنائے نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں کہ انہوں نے اپنی اس بلڈنگ کو کس طرح حاصل کیا، زمین کو کس طرح ایکوائر کیا گیا، اور پاکستان میں بڑے بڑے جید صحافی، خواتین صحافی، ان کا کردار کیا تھا، اور انہوں نے ایسی کرپشن کو چھپانے کے لیے ٹی وی چینلز کے مالکان کو کتنی بڑی جو ہے وہ آفرز کروائی گئی۔ اور سما ٹی وی پہ ایک پیکج چلا تھا، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، اور انہوں نے یہ بات مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتائی کہ انہیں کتنے کروڑ کی آفر کی گئی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب محب وطن لوگوں کو آگے آنا چاہیے، آج تمہاری حکومت ختم ہو گئی، اور جس طرح تم نے یہ سیٹ پیسے دے کر حاصل کی تھی یہ پوری قوم جانتی ہے۔ یہ وہ بیربل ہیں ویورز جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بیانیے کو کمزور کرتے ہیں۔ آج میرے جیسا بندہ اگر بیٹھ کر یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں پتا؟ بالکل پتا ہے۔ نون لیگ والے ایسی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے کردار ہوں گے، آج دیکھ لیں کیا حال ہوا کہ وہ خان صاحب کے بیانیے سے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہتا ہے کہ جناب محب وطن، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہانیاں جو ہیں وہ سنانا شروع کر دی۔ اور وہ کس کیفیت میں تھے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آپ کس کیفیت میں ہیں۔ خان صاحب کے ریمانڈ کے بعد حکومت اور خفیہ ادارے تحریک انصاف کے کارکنوں اور قائدین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کریک ڈاؤن آپ کو رات سے ہی، خیر میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کریک ڈاؤن اب کئی روز تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے رکوا کر اسے قانونی قرار دلوا کر رات دیر سے سنایا گیا۔ یہ بھی ایک پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور عدالتوں کو مینیج کرنے کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ چھوٹی عدالتوں کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، بڑے جج جو ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں، یا پھر اندھے، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، اس لیے اب 14 مئی کے انتخابات کا قصہ بھی ختم کرا دیا گیا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اب اس پارٹی کو کرش کیا جائے گا، اس پارٹی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ جو مرضی کر لیں، خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے آپ نے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے نا، سب کچھ ہو گیا، ٹھنڈ پی گئی ہوگی تانوں۔ لیکن خان صاحب نا اب ہسٹری کا ایک ایسا روشن باب بن گئے جسے آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ آپ ملک کے اندر الیکشن کروائیں نہ کروائیں، خان صاحب اب دلوں پر ہمیشہ راج کریں گے۔ اور خان صاحب نے جو ریزسٹنس شو کیا، ایک ریزسٹنس کی علامت بن جائیں گے پاکستان کے اندر۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان ہوا پاکستان کو، چونکہ دشمن جو سرحد سے پار بیٹھا ہوا بات کرتا ہے، اور جو جذبات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے تھے اسے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو۔ آج ایک پلاننگ کے تحت، یعنی یہ بھی ایک پلاننگ تھی نا کہ شہباز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان نہیں جا رہا تاکہ اس پہ بات نہ آئے، بات طے شدہ منصوبے کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ عمران خان کے حراست جب طوالت اختیار کرے گی تو نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے گی۔ تحریک انصاف کو تحریک اور احتجاج سے دور رکھنے کے لیے بڑے شہروں میں غیر معینہ مدت کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو حقائق آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کور کمانڈر ہاؤسز کے اندر جو کچھ ہوا، پکچرز، ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں، اسے حکومتی ذرائع نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جناب دیکھیں یہ سب کچھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پیغام بھارت میں گیا ہے، بدنامی ہے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہے نا، انہوں نے کوئی فوج سے نا بدلہ لیا ہے۔ رینجرز، میں بار بار کہہ رہا ہوں، رینجرز سے یہ کام جان بوجھ کر لیا گیا۔ یہ کام پولیس بھی کر سکتی تھی، پولیس سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ اس لیے نہیں کروایا گیا کہ یہ گریٹر پلان جو ہے وہ ان میکنگ ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کا جو پلان اور لندن پلان 36 گھنٹے پہلے لندن میں گرفتاری کا پلان فائنل ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری سے بچنے کے لیے لندن میں مزید 1 روز رکنے کا اشارہ دیا،
اور اب جب انہیں گرین سگنل مل گیا ہے تو وہ پاکستان آ جائیں گے تاکہ کوئی ان پہ یہ بات نہ کرے کہ جناب دیکھیں یہ آپ نے پاکستان کے اندر کیا کیا تھا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلے کہ عمران نیب کی حراست میں ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ میڈیا کو اس کیس کی ہیئرنگ سے روک دیا گیا ہے، نہیں جا سکیں گے، رپورٹ نہیں کر سکیں گے تاکہ خان صاحب یہ نہ بتا سکیں کہ رات کو ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا اور کس قسم کے سوالات جو ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں۔ اہم ترین ذرائع ویورز، یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن، حساس انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کتنا خوف ہے ان لوگوں کے اندر اور خان صاحب کو کس طرح دبانا چاہتے ہیں۔ اہم ترین ذرائع کے مطابق عمران خان کو جب، اور یہ آپ نے انفارمیشن نا ذرا دل کو سنبھال کے سننی ہے کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ مجھے ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے، لوگوں نے ٹویٹس کی۔ میں عام طور پہ ٹویٹر کے اوپر نہیں ہوتا کیونکہ ایک نئی بحث جو ہے اور ایک طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مجھے ڈی ایم کیے، بہت میسیجز آئے اس لیے، اور جو اپنے جذبات تھے ان کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے یہ جو کلیکٹ کی انفارمیشن اس کے مطابق میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جب نیب راولپنڈی کے سیف ہاؤس میں لے جایا جا رہا تھا تو گاڑی کے اندر نا دونوں طرف، اگر آپ ویڈیو دیکھیں نا تو کچھ لوگ، ایک رائٹ سائڈ پہ بندہ بیٹھ گیا، ایک لیفٹ سائڈ پہ بیٹھ گیا، جو اہلکار تھے انہیں مسلسل تضحیک کا نشانہ بناتے رہے۔ اچھا، ایک شخص نا گاڑی کے فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو اتارتا ہے اور خود بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جا کر کسی نے انعام حاصل کرنا ہے کسی سے اور بتانا ہے کہ دیکھو جی میں پھڑ کے لے آیا، جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ یعنی مجھے ایک تاثر یہ ملا جب عمران خان نیب کے خصوصی سیل جو بظاہر ایک فرنش روم تھا وہاں پر انہیں پہنچایا گیا ہے تو خان صاحب کی ٹانگوں میں شدید درد تھا کیونکہ ہڈی فریکچر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پولی کلینک اور باقی لوگوں کی جو رپورٹ آتی ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی، اور خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کوئی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے میری میڈیسن چاہیے۔ اچھا، جو نیب کا سٹاف تھا وہ ٹال مٹول کرتا رہا اور کہا گیا کہ جب میڈیکل بورڈ آئے گا تو وہ آپ کو ادویات دے دے گا۔ خان صاحب بضد تھے کہ میں نے میڈیسن جو ہے وہ اپنی ہی گھر سے منگوانی ہے اور میں آپ کی میڈیسن جو ہے وہ نہیں لوں گا۔ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کے آنے تک نیب کے سٹاف کی بجائے خفیہ ایجنسیوں کے افسران انہیں ذہنی اذیت دینے کے لیے غیر ضروری جو ہیں وہ سوالات بھی پوچھتے رہے۔ یعنی یہ کام تھا نا نیب کا سوال پوچھتا، اور بلکہ یہ سوال اس وقت تک نہیں پوچھا جا سکتا جب تک وہ 3 رکنی کمیٹی پیش نہ ہو جس کا یہ کام تھا، جس نے تفتیش کرنی تھی۔ لیکن جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خان صاحب سے غیر ضروری سوالات پوچھتے اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے، بتانے والوں نے یہ بتایا ہے اور ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے۔ اور خان صاحب نے ایک جملہ کہا اور بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو تم حربے استعمال کر رہے ہو نا یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ پاکستان میں سے اگر نواز شریف کو آپ مائنس نہیں کر سکے، جو بھگوڑا ہے، جو چور تھا، جو لٹیرا تھا، جو کرپٹ تھا، تو آپ عمران خان کو کس طرح پاکستان کی سیاست سے مائنس کر سکتے ہیں؟ یہ طاقتوں کو سوچنا چاہیے۔ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ میں خان صاحب کو شدید پریشان کیا گیا، غیر ضروری ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ وہاں پر موجود خفیہ ایجنسی کے افسران کی ٹانگ کے زخموں کا خان صاحب کا مذاق بھی اڑاتے رہے اور انہیں بار بار خون کے غیر ضروری نمونے جو ہیں وہ لیے گئے اور وہ لے کر جاتے رہے۔ اب کہاں لے کر گئے یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کے جانے کے بعد عمران خان نے سٹاف سے یہ کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں آرام جو ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا، بار بار افسران کی طرف سے انہیں ڈسٹرب کیا گیا اور عمران خان کو یہ خوف دلایا جاتا رہا کہ آپ سے اصل انکوائری تو 14 روز کا جو ہم نے ریمانڈ لینا ہے اس کے دوران ہم کریں گے۔ تو ویورز، نیب کی ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر کی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ مزید کون سے ایسے کیسز ہوں گے جس میں خان صاحب کو جو ہے اب اندر رکھنے کا پروگرام بنایا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے سوال ہی بھی کیا کہ اب ہوگا کیا؟ جب تک خان صاحب کو کمپرومائز نہیں کرتے، خان صاحب کمپرومائز کہاں کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلے گا۔ نواز شریف کو واپس لانا ہے، قاضی کو کرسی پہ بٹھانا ہے، بندیال کو رخصت کرنا ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں۔ یہ ہے ایجنڈا نمبر 1۔ ویورز، یہ ہمارا شو تھا آج کا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انفارمیشن شیئر کیجیے گا کیونکہ پاکستان میں اب کوئی دوسرا سورس نہیں ہے انفارمیشن کا لوگوں تک یہ خبر کیسے پہنچ سکے، لیکن یہ خبریں جو ہیں آپ اپنی کیپیسٹی میں انسٹاگرام باقی جگہوں پر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔